तो बेटा आज हम मुमताज़ मुफ्ती के बारे में पढ़ेंगे। इनका असल नाम मुफ्ती मुमताज़ हुसैन था, जो 1905 में बटाला पंजाब में पैदा हुए। हिंदुस्तान का इलाका था और 1995 में ये इस्लामाबाद में इनकी वफ़ात हुई। इनकी कुछ बुक्स हैं, जिस तरह के समय का बंधन है, गहमा गहमी, अनकही अनकही इनका सबसे पहला अफसानवी मजमूआ था, जिसमें कि इनका ये पहला मतबूआ अफसाना जो था वो झुकी झुकी आँखें था, जबकि गैर मतबूआ यानी जो छपा नहीं था वो पहला अफसाना जो था वो आपा है, जो कि आपके कोर्स में भी है। इसके अलावा भी बेश तहाशा इनकी किताबें हैं, लेकिन यहाँ पे सबको मैं नहीं ऐड कर सकी। इनकी फ़िक्र और सोच के ज़ाविये को अगर देखा जाए कि वो उसका जो मुहर्रक था उनके सोच का वो क्या था, तो वो ये था कि फ्राइड के जो नज़रियात थे, यहाँ से इन्होंने इससे इब्तदा में बहुत ज़्यादा उससे मुतासर नज़र आते हैं और बाद में भी इनके नज़रियात पर जो है, इनकी फ्राइड के नज़रियात का जो अक्स है वो बहुत ज़्यादा है। फ्राइड की जो साइकोसेक्चुअल स्टेजेस हैं, 5 इसने साइकोसेक्चुअल स्टेजेस बताई हैं लाइफ की, कि जिसमें कि पहली है ओरल, जो कि पैदाइश से लेकर 1 साल तक होती है, कि अगर बच्चा जिसका ताल्लुक माउथ के साथ है, ये लिप्स के साथ है, टंग के साथ है, कि अगर बच्चा सही तरह से वो सक नहीं कर सका, मुंह में चीज़ें डालकर चबा नहीं सका, या उसको मना किया गया, या उसकी इस हैबिट की पूरी तकमील तशफ़ी नहीं हुई है, तो फिर इसके जो जहन होता है वो उसमें फिक्सेशन आ जाती है, यानी जहन जो रुक जाता है। ये फ्राइड के नज़रियात के मुताबिक है। तो उसका जहन रुकने का फिर नतीजा ये निकलता है कि वो बहुत ज़्यादा जब बड़ा होता है तो वो नाखून काटना शुरू कर देता है, सिगरेट पीना शुरू कर देता है, और मुख्तलिफ़ इस तरह की जो शराब पीना है, इस तरह की जो आदतें होती हैं, ये इस चीज़ की अलामत हैं कि इस बच्चे की जो पैदाइश से लेकर 1 साल तक की जो ख्वाहिशात थी सकिंग की, च्यूइंग की, वो पूरी नहीं हो सकी हैं। तो उस वजह से उसने बड़े होकर स्मोकिंग करनी शुरू कर दी है, नेल बाइटिंग शुरू कर दी है, या फिर जो है वो शराब पीनी शुरू कर दी है। इस तरह की बुरी आदतें जो हैं वो जन्म लेती हैं। एनल का मतलब ये है कि ये जो 1 से तकरीबन 3 साल तक की उम्र का है, कि जिसमें इसमें ये होता है कि इंसान की जो रफ़ हाजत की जो आदतें हैं वो डेवलप हो करवा लेनी चाहिए। अगर वो नहीं प्रॉपरली नहीं करवाई जा सकी हैं, यानी बच्चे को पार्ट पे बैठाना, या उसको सफाई का, अपनी जो जिस्म की सफाई का प्रॉपर तरीका ट्रेनिंग करवाना, अगर वो नहीं हुई हैं, उसका नतीजा ये होता है कि बच्चा जो है जब बड़ा होता है तो वो वहमी हो जाता है, उसको वहम की बीमारी हो जाती है, या वो तकरीबी जहन का डिस्ट्रक्टिव उसकी हो जाती है नेचर को, चीज़ों को ज़ाया करके खुश होता है, या फिर वेस्टफुल, जिस तरह की चीज़ों को ज़ाया करना, या तकरीबी जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, नेचर उसके अंदर आ जाती है। अगर ये 1 से 3 साल तक के बच्चे को अगर प्रॉपर जो है वो अपनी रफ़ा हाजत वगैरह करवाने का जो प्रॉपर सिस्टम है, अगर वो डेवलप ना हो तो। तीसरी स्टेज है फैलिक होती है 3 से 6 साल तक, कि अगर इसमें बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जिसमें कि बेटा जो होता है अपनी माँ के साथ और बेटी बाप के साथ। इसी जो स्टेज है इसमें बहुत ज़्यादा तनकीद भी का निशाना भी बनाया गया इसे, लेकिन इसका ये ख्याल था फ्राइड का कि अगर इस स्टेज पे बच्चों को प्रॉपर तवज्जो ना दी जाए और माँ बेटे को धुतकारे, अपने से दूर करे, या बाप जो है बेटी को अपने से दूर करे, तो उनके अंदर एक सेक्सुअल जो है बच्चों के अंदर एक तशनगी पैदा हो जाती है, जो लॉन्ग टर्म में बड़े होकर फिर वो उसका इजहार जो है वो बुरी हरकतें करके करता है। लेटेंसी जो स्टेज है इसमें ये होता है कि ये जो है वो 6 से तकरीबन 12 साल तक की होती है,
اس میں انسان جو ہے کوگنیٹیو اور سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یعنی ذہن کی اور ذہنی اور سماجی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یعنی انسان کا ذہن جو ہے وہ اس وقت پختہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہمجولی بنائے، دوست بنائے، ان کے ساتھ وقت گزارے، لیکن جب اس کو یہ پوری فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں تو پھر وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے شرم و جھجک محسوس کرتا ہے، وہ اپنے جذبات و احساسات کی صحیح عکاسی نہیں کر سکتا، اور یہ لانگ ٹرم اس پر یہ اثرات جو ہیں لائف میں ٹل ڈیتھ جو ہے اثرات رہتی ہیں، یعنی یہ جو پانچوں جو سٹیجز ہیں اگر یہ پراپرلی اپنے فلفل نہ ہوں تو اس کے اثرات موت تک، انسان کی بڑھاپے تک جو ہے وہ چاہے وہ 100 سال کا بھی ہو جائے گا لیکن پھر بھی اس پر اثرات جو ہیں وہ اس کی تشنگی کے رہ جاتے ہیں۔ آخری سٹیج ہے جینیٹل جو ہے وہ 12 سے موت تک کے ٹل ڈیتھ جو ہے وہ رہتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان آٹومیٹکلی 12 سال کے بعد جو ہے وہ اپوزٹ سیکس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی لڑکے جو ہیں لڑکیوں کی جانب، لڑکیاں لڑکوں کی جانب ہو جاتی ہیں تو متوجہ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اس وقت جو ہے ان کی پراپر جو تربیت نہ کی جائے، ان کو گائیڈ لائن نہ دی جائے، جنس کے موضوع پر ان کے ساتھ بات نہ کی جائے تو بچے جو ہوتے ہیں وہ غلط صحبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ عام طور پر رواج یہ ہے کہ ہم جنس کے موضوع پر یا جنسی جو تغیرات ہوتے ہیں، جو جنسی خواہشات ہوتے ہیں، اس پر بات کرنا معیوب سمجھتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط انفارمیشن لے کر برے دوستوں کو کے ساتھ محفل بنا کر جو ہے وہ برے راہ پر نکل جاتے ہیں، یا ایک نامکمل یا ادھوری انفارمیشن لے کر ان کی جو مناسب جو ہے وہ گائیڈنس نہیں ہوتی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں بے روی، فحاشی، برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تو فرائڈ نے کا یہ خیال تھا کہ یہ جو پانچوں سٹیجز ہیں اگر یہ پراپرلی فلفل نہ ہوں، ان کی تشفی نہ ہو، ان میں پراپر ان کو گائیڈنس نہ ملے بچوں کو، تو اس کی جو اثرات ہیں وہ ان کی پوری زندگی میں رہتے ہیں اور انسان جو ہے وہ خودکشی تک آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ماضی میں جس طرح شاید آپ نے ڈرامہ دیکھا ہو ہم ٹی وی پہ عشق زہر نصیب، تو اس میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بچہ تھا جو عدم تحفظ کا احساس اس کو ہوتا تھا، تو وہ لانگ ٹرم جو ہے وہ عدم تحفظ کا ہی احساس اس کو رہتا تھا۔ تو یہ اس طرح کی اسی پر ہی انہوں نے ہمارے جو یہ ہیں ممتاز مفتی صاحب، انہوں نے اس سے انسپائر ہو کر جو ہے بہت سارے افسانے لکھے۔ اگر ان کے افسانوی ادوار کو دیکھا جائے تو پہلا دور جو تھا ان کا، اس میں زیادہ تر افسانے اسی فرائڈ کی ہی تھیوری سے متاثر ہو کر ہیں کہ لاشعور و تحت و شعور کی عکاسی انہوں نے کی ہے کہ انسان یہ جو کمی رہ جاتی ہے، جو 5 سٹیجز اس میں سے کسی بھی ایک سٹیج کی اگر کوئی کمی رہ جائے تو وہ ہمارے تحت و شعور میں بیٹھ جاتی ہے، تحت و شعور سے وہ لاشعور میں آتی ہے اور لاشعور سے پھر وہ ہمارے لاشعور میں آ کر، یعنی ہماری موجودہ زندگی میں آ کر یا ہماری ہوش و حواس میں آ کر اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسرا دور جو ہے وہ 1966 سے 1979 تک ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں انہوں نے زیادہ تر جو ہے وہ نفسیاتی پہلو، انسان کے نفسیاتی پہلو اور تصوفانہ رنگ جو ہے وہ پیدا کیا۔ تصوف کا جو رنگ ان کے اندر پیدا ہوا تھا ممتاز مفتی میں، وہ قدرت اللہ شہاب کی دوستی کے ساتھ پیدا ہوا تھا، یعنی انہوں نے اس کے ساتھ دوستی کی تھی تو پھر ان کے زیادہ اثرات تھے۔ لہٰذا اگر ان کی سوچ کو، ان کے افسانوی ادوار کو دیکھا جائے تو ممتاز مفتی نے کارل مارکس کی معاشی فلسفہ اور اشتراکیت سے دامن بچا کر انسان کی بنیادی نفسی تقاضوں کو ابھارا ہے، یعنی ان کے ہاں جو ہے وہ کارل مارکس کا جو نظریہ تھا اشتراکیت والا، یعنی جس کو ہم کہتے ترقی پسند نظریات والے، وہ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے انسان کی بنیادی نفس کے جو تقاضے اس کو بیان کیا، گویا وہ سرمایہ داری، قوت اقتدار، سماج اور خارجی مظاہر کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ان کے ہاں آپ کو سرمایہ دار، جاگیردار اور یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، ان کے ہاں آپ کو، ان کے افسانوں میں آپ کو انسان کے جو لاشعوری شعور کے جو کیفیات ہیں وہ زیادہ نمایاں نظر آئیں گی۔ ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ یہ تھا کہ نمبر 1 ہے کہ جنسی پہلو اجاگر کیے انہوں نے سب سے پہلے، کہ انسان کا جو، کیونکہ فرائڈ نے بھی کہا تھا کہ انسان کی پوری لائف میں جو جنس کی جو
پہلو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. وہ جنس کا جو پہلو کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے. مثلا اگر جو لڑکیاں بہت چست لباس پہنتی ہیں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے. بہت کہکے لگا کر ہنستی ہیں یا اپنے طرف کوئی انگلیں چٹکاتی ہیں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے. لڑکے اپنے آپ کو بہت زیادہ سگریٹ پینا اور جو ہے وہ بال بنانا تو اس کی بھی ایک جنسی وجہ ہے. تو انہوں نے بہت سارے انسان کے ہر ایکٹیویٹیز کی ہر ایکشن کا جو ہے وجہ ہے وہ بتائیے کہ یہ جنسی پہلو کا ہی ریئیکشن ہے. تو یہ اصل میں یہ ساری ان کا ہے کہ جنس کا جو جنسی خواہش جو ہوتی ہے وہ انسان کی ہر عمل سے ظاہر ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ شعور لاشعور تحت و شعور کا تجزیہ انہوں نے کیا کہ انسان کے اندر 3 شعور ہیں. شعور ہے یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے. لاشعور ہے جو ہمارے دل کے اندر یا ہمارے جسم کے اندر جو ہے ذہن کے اندر ایک جگہ پڑا ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں پڑی رہتی ہیں. تحت و شعور ایک طرح کی سٹور ہے جس کے اندر بالکل وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ضائع شدہ ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن اصل میں وہ ضائع نہیں ہوئی ہوتی ہیں. وہی اٹھ کر ہمارے لاشعور اس کے سے سفر کر کے ہمارے شعور پہ آ رہی ہوتی ہیں. مثلا اگر کوئی انسان باتیں کرتا ہے انگلی چٹکا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے تنہائی میں یا ناخن کاٹ رہا ہے تو اس کا وجہ ہے کہ اس کے تحت شعور میں کوئی بات بیٹھی ہوئی ہے جو لاشعور سے نکل کر شعور میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. نفسیاتی کشمکش کا مطلب یہ ہے کہ انسان بظاہر بڑا کول و کام نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ بڑا ہی اس کے اندر جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے سوچوں کا. ٹھیک ہے. ہر عمل کا نفسیاتی تجزیہ انہوں نے کیا ہے. یعنی بظاہر ایک عمل نظر آ رہا ہے لیکن اگر آپ اس کا نفسیاتی طور پر اس کا انالیسس کریں تو اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثلا جس طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان بہت ہنس کے خوش ہے تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کسی غم کو چھپانا چاہ رہا ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ بات ہے. تصوف و تزکیہ نفس ہے کہ انسان اگر تصوف میں چلا جائے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے یعنی اپنے نفس کی خامیوں کو ختم کر کے اس کو خوبیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے یا اپنا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جو ہے وہ اپنے اندر لگا لے تو شاید بہت ساری خامیوں پر جو ہے وہ اس کا وہ کور اپ کر لے گا, اس کو کور کر لے گا, اس کو ختم کر لے گا. یعنی ساری نفسیاتی بیماریوں اور پریشانیوں کا جو حل جو ہے وہ تزکیہ نفس میں اور تصوف میں ان کو مل گیا. ٹھیک ہے. یعنی انسان کہاں جائے کہاں سکون پائے تو وہ سکون پائے گا. پہلا تو یہ ہے کہ اپنی خامی کو ختم کرے, اپنا جو ہے محاسبہ خود کرے اور پھر وہ اللہ کے دامن میں پناہ لے لے, حضور پاک کے دامن میں پناہ لے لے تو پھر اس کو سکون حاصل ہو جائے گا. ادروائز یہ سارے نفسیاتی جو پہلو ہیں جنسی پہلو جو ہیں اس کو موت کے دھارے پر لے جائیں گے. ممتاز مفتی کے اقوال جو ہیں وہ بڑے سوشل میڈیا پر مشہور ہوتے ہیں. جس طرح مثلا یہ ہے کہ ساری لذتیں راستے کی ہیں منزل کی نہیں. ساری لذت جو ہوتی ہے راستے کی ہوتی ہے. یہ بڑے مشہور ان کی ہیں, بے تحاشا ان کے اقوال ہیں جو سوشل میڈیا پر آتے رہتے ہیں اور اس سے بھی ان کے اقوال سے بھی ان کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. دکھ انسانی شخصیت کا جزو اعظم ہے. ہماری خوشیوں اور عیاشیاں آنسوؤں کی جھیل میں اگے ہوئے کمل ہیں. یعنی یہ انہوں نے مختلف طریقوں سے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے اپنے معاشرے میں اپنی خامیوں کو کمیوں کو ریئیکشن کے ذریعے جو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے.